बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। लेकिन सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो लाहौर से है, रायवेंड से है और बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि कल तमाम के तमाम जो हैं फॉर्म 47 के मैंडेट चोर हुक्मरान वो सब के सब जमा हुए थे और उन्होंने कोशिश की थी कि मौलाना को कहीं ना कहीं से घेरे में ले लें और मौलाना को राम कर लें। बड़े अच्छे अच्छे खाने पकाए गए थे रायवेंड में और बहुत ज़बरदस्त किस्म की दावत दी गई थी। जरदारी साहब ऐवान सदर छोड़कर बराह रास्त पहुंचे थे, गवर्नर पंजाब पहुंचे हुए थे, बिलावल भुट्टो पहुंचे हुए थे, मरियम साहिबा थी, शहबाज शरीफ साहब, वजीर आजम साहब वो पहुंचे हुए थे, मियाँ बड़े मियाँ साहब थे, बहुत खुश थे। जयशंकर से उनकी मुलाकात हुई थी और इसके साथ साथ बरखा दत्त होके गई थी। मोदी साहब को सलाम दुआ पहुंचाई थी, मोदी साहब को पैगाम उनका रिसीव किया था, फिर उनको मिस किया, फिर मिस करने का पैगाम पहुंचाया, बहुत खुश थे। और कल मौलाना साहब को घेर घार के उन्होंने बुलाया और अच्छे अच्छे खाने पकाए। मेरी इत्तला के मुताबिक 15-20 तरह के खाने मौजूद थे और ये स्वीट डिशेस के अलावा तो खातिर मदारत अच्छी खासी की गई थी। भारी भरकम मीडिया बुलाया हुआ था। तो उस मुलाकात का नतीजा क्या निकला, ये मैंने आपको बताना है। उस मुलाकात के अंदर की खबरें वो बतानी है आपको, क्योंकि ये मुज़ाकरात हो गए हैं ठुस रायवेंड मुज़ाकरात। रायवेंड की बड़ी बैठक शाही पैलेस में जो हुई थी वो सारी की सारी हो गई है फारग। और अब तरामीम कहाँ खड़ी हैं, तरामीम किस नतीजे पे कैसे पहुंचेंगी, वो एक बहुत बड़ी खबर है। एक तरफ दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक एहतजाज की कॉल दे चुकी है, लेकिन तीसरी जानिब जो उससे भी बड़ी खबर है वो है कि फस्तायत का नंगा डांस हो रहा है। फस्तायत नंगा बरहना होके नाच रही है, ना किसी को शर्म है ना किसी को हया है। और मैं तो ये कहूँगा गुंडागर्दी तो है ही है, बेगैरती की भी इंतहा हो गई है। एक पाकिस्तान का एक कल्चर है, पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। हम सब मुसलमान हैं और इस्लाम में मुसलमानों को तो ख़ास तौर पे हिदायत की गई है कि किसी भी मज़हब के लोग हों, किसी भी मज़हब के बच्चे हों, बूढ़े हों, बुज़ुर्ग हों, ख़वातीन हों, उनका एहतराम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी 9 मई के बाद एक ऐसी बदतरीन किस्म की फस्तायत मुसल्लत की हुई है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। कल एक वाक़या एक और हो गया। डॉक्टर जरका, सेनेटर जरका हैं, उनके डिसेबल बच्चे को, माजूर बच्चे को जो है वो टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया, हथियार के तौर पे ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया गया, सेनेटर जरका। उसके बाद एक और वाक़या मैं आपको सुना चुका हूँ कि एक और रुकन कौमी असम्बली के बच्चे की वीडियो बना के और उसके बाल खींचे गए, ये हो चुका है। लेकिन कल एक और वाक़या हो गया और उसने तो इंतहा कर दी। शाह महमूद कुरैशी साहब 2 दफ़ा वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं और वो उस वक़्त बहुत अच्छे थे जब उन्होंने रेमंड डेविस वाले इशू पे अपना सब कुछ, अपना पॉलिटिकल कैरियर छोड़ दिया कि इसलिए छोड़ा कि जनाब ये मामला नहीं हो सकता। और जो मेमो गेट आया था उस पे शाह महमूद कुरैशी साहब एक इंतहाई शरीफुन नफ्स सियासतदान है, कभी उनकी कोई गलत बात नहीं सुनी, कभी कोई नैब की कोई चिट्ठी कभी नहीं उनको आई। उनकी बहू को और जैन कुरैशी जो कि उनके बेटे हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं, उनकी बेगम को उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया कल। और वही नामुराद वीगो डाले, नामालूम अफराद, जिनके बारे में पूरी कौम को पता है कि ये मालूम अफराद हैं। और कहाँ से उठाया? लाहौर से। मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला, पीसीबी के चेयरमैन, सेनेटर गुमनाम और जिनकी पार्टी का अभी तक पता, उनके घर के करीब से उनको उठा लिया गया। और इस तरीके से जैन कुरैशी साहब की अहलिया, शाह महमूद कुरैशी साहब की बहन और फिर मेहरबानो कुरैशी उनकी बेटी हैं, उन्होंने इस खबर को बताया और ट्वीट किया। और ये इतनी ऐसी खबर थी कि जिसके बाद मेरा ख्याल है कि जो ये लोग काम कर रहे हैं उनके घर में शायद उनको एहसास नहीं है। हम तो ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी खवातीन, उनकी माएँ, बहनें, बेटियाँ हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है और उनका इसमें कोई कसूर नहीं है। हम चाहते हैं कि उनकी असमतें महफूज रहें और ये जो उनके मर्द हजरात ये बाहर निकल के ये इस तरह का काम कर रहे हैं, उनको या तो हिदायत आ जाए या फिर अल्लाह ताला उनके साथ कोई अपना कानून इंसाफ के मुताबिक जो अल्लाह ताला का तरीका इंसाफ है वो उस पे उन लोगों पे आ जाना चाहिए। तो उन मैं फैमिलीज को भी कहूँगा जो ये काम कर रहे हैं, वो खवातीन जो हैं वो अपने इन मर्दों को ज़रा इनको गैरत दिलाएं कि उनके घरों में भी बच्चियां भी हैं, बेटियां भी हैं, बहनें भी हैं। तो कहीं अल्लाह ताला
ان کی سزا کسی اور کو نہ دے دے۔ تو بہرحال یہ بھی کل ہوا جی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک روٹین بن چکا ہے۔ اور کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آئین کو توڑنا ہے۔ 1973 کا جو متفقہ دستور ہے اس کو توڑنا ہے، توڑ کے اس میں ترمیم کرنی ہے، ترمیم کر کے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اور ایک ضد ہے کہ ہم نے ایک جعلی نظام قائم کیا ہے، اس جعلی نظام کو ہر صورت میں، چونکہ میں نے یہ قائم کر دیا ہے اس لیے اس جعلی نظام کو میں نے آگے لے کے چلنا ہے۔ اور اس کو لے کے تو جھوٹ کی بنیاد پہ، فریب کی بنیاد پہ، دغے کی بنیاد پہ، ظلم، ناانصافی، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی چادروں کو پامال کیا گیا ہے، گھر چادر چار دیواری کے تحفظ کو پامال کر دیا گیا، بے توقیر کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں آپ کو سوچ سکتا ہے کہ یہ تو مسلمانوں کو بھی الاؤ نہیں ہے، یہ باقی تو چھوڑیں، مسلمانوں کو تو بالکل الاؤ نہیں ہے، کسی کو بھی الاؤ نہیں ہے یہ ساری حرکتیں۔ اور مسلمان حکمران اگر یہ کام کریں اور اپنے طاقت کے نشے میں بدمست ہو کر کریں تو میرا خیال ہے تو ان کو سوچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا قہر جو ہے وہ پھر نازل ہوتا ہے اور اسے روک نہیں سکتا۔ بہرحال یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ نمبرز پورے نہیں ہو رہے، بات نہیں بن رہی، اور ایک رکاوٹ کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری۔ تو سوچا تو یہ گیا تھا کہ جب ہم طاقت استعمال کریں گے اور لوگوں کے دلوں میں، دماغوں میں اور ان کے بچوں میں اپنا خوف بٹھا دیں گے، طاقت کا خوف، تو پھر اس کے بعد وہ سارے کے سارے ڈھیر کی طرح بیٹھ جائیں گے اور غلام بن جائیں گے۔ لیکن اس کا الٹا اثر ہو رہا ہے اب، اور جتنا زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے، جتنا زیادہ فسطائیت مسلط کی جا رہی ہے، جو قوم ہے، جو ہمارے عوام ہیں، ہمارے رہنما، وہ زیادہ اس سے زیادہ تگڑے طریقے سے سامنے آ رہے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، یہی ہے تو پھر یہی صحیح۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی جیل میں ڈالا ہوا ہے اور ان کو بھی ناکردہ گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب بھی بھوگ چکے ہیں، بے شمار ہمارے رہنما پڑے ہیں، ان بیچاروں کو، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو دیکھ لیں آپ۔ تو بہرحال یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ نمبرز پورے نہیں ہیں، ترمیم کرنی ہے، آئین کو توڑنا ہے، آئین میں غیر آئینی ترامیم کرنی ہے اور اس نظام، جعلی نظام کو بچانا ہے، نمبرز پورے نہیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو گھیر گھور کے کل کوشش کی گئی، اور کراچی میں تو انہوں نے بلاول بھٹو صاحب کو منا لیا اور انہیں کہا گیا کہ جناب آئیں ہمارے مسودے پہ بات کریں۔ تو کل ایک خوشخبری سنائی گئی کراچی سے کہ جناب ہمارا اتفاق ہو چکا ہے۔ تو مولانا صاحب بھی بہت خوش تھے، بلاول بھٹو بھی بہت خوش تھے۔ تو میاں صاحب کو گئے تھے وہاں پہ رائیونڈ، پھر میاں صاحب نے کہا بڑا کھانا میرے پاس رکھیں اور جشن فتح مناتے ہیں۔ کل پھر ایک بھاری بھرکم نشست ہوئی، اور نشست ہونے کے بعد بھی جو آؤٹ کم ہے، جس کا نتیجہ نکلا، وہ نتیجہ بڑا حوصلہ افزا ہے پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، قوم کے لیے، کہ اتفاق نہیں ہو سکا۔ کیونکہ جو میاں صاحب ہیں وہ ظاہر ہے، میاں صاحب جو ہیں وہ تو ایکسٹریم لیول پہ ہیں، اس سے تھوڑے سے نچلے درجے پہ پیپلز پارٹی ہے۔ تو دونوں مل کر کھیلنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کچھ نہ ملے، اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے تابع رہے اور ہماری غلام بن کر رہے، اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ساری قوم ہی، ملٹری لیڈرشپ جو ہے اس وقت وہ چاہتی ہے کہ ساری قوم ہی ان کی غلام بن جائے۔ تو اس پہ لڑائی ہو رہی ہے، اچھائی پہ لڑائی نہیں ہو رہی کہ ہم پاکستان کو اچھا کرنا ہے، پاکستان کو تگڑا کرنا ہے، فلاحی مملکت بنانا ہے، ایسا نہیں ہو رہا۔ تو بہرحال ہوا یہ جی، کل کافی طویل نشست ہوئی، میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد جو نتیجہ نکلا وہ پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے تو بہت اچھا تھا۔ پچھلا ولاگ میرا ضرور سن لیجیے گا، اس میں بھی میں نے پچھلے 2 ولاگ میں نے تسلسل کے ساتھ یہ خبر دی ہے کہ یہ ابھی کوئی اچھی خبر اس کم از کم مینڈیٹ چوروں کے لیے تو نہیں ہے۔ تو وہی ہوا۔ تو کل مولانا صاحب نے اس کے بعد گفتگو کی، پہلے ذرا وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ گفتگو کیا ہوئی۔ مولانا صاحب کو سنیے، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیچھے اس خبر کے پیچھے کیا ہے، کیا ہوا، کیونکہ صحافیوں نے بھی کل اپنا رول ادا کیا۔ رپورٹر بڑے تیز ہوتے ہیں، وہ ایک سوال پوچھ کے ساری کی ساری جو کاروائی ہے وہ الٹا دیتے ہیں۔ سنیے ذرا مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ عدلیہ کی اصلاحات کی حد تک تو ہم نے اتفاق رائے حاصل کر لیا ہے، کچھ دوسرے نکات ہیں کہ وہاں پر بھی ہم اتفاق رائے کے قریب تک پہنچ گئے ہیں، اور ہمارے آج کا اجلاس انتہائی حوصلہ افزا رہا ہے۔ ہم عدلیہ کی حد تک تو ہم کسی نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں، اور باقی نکات پہ ہم پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اجلاس ہے وہ حوصلہ افزا رہا ہے، تو یہ اچھے طریقے میں بات کی جاتی ہے، اور ظاہر جو ہے وہ یہ نہیں کہا جاتا کہ جناب بالکل معاملات خراب ہو گئے، کیونکہ مولانا صاحب ادھر تھے، ان کے ساتھ جو کھڑے ہیں اسحاق ڈار صاحب تھے، اور ان کے ساتھ
پیچھے اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں. تو اس کے بعد کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ جو نکات رہتے ہیں اصل وہی نکات ہیں. عدلیہ کی حد تک کہیں نہ کہیں اتفاق وہ کل بھی ہو چکا تھا، لیکن کسی حد تک ہوا ہے، ابھی پورا نہیں ہوا. اب آگے بڑھتے ہیں. ایک اور میں آپ کو مولانا صاحب کا شارٹ سنواتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے. یہ ذرا غور سے سنیے گا، لیکن اس گفتگو کے آخری 10 سیکنڈ تک ضرور سنیے گا. آخری 10 سیکنڈ میں پورے کا پورا کرکس آپ کو نظر آئے گا کہ مولانا خبر جو دے رہے ہیں وہ آخری 10 سیکنڈ میں دے رہے ہیں. سنیے. بلاول صاحب نے ہماری میزبانی کی اور ایک طویل میٹنگ میں ہم نے مجوزہ آئینی ترمیم پر تقریباً اتفاق حاصل کر لیا تھا، خاص طور پر عدلیہ کے اصلاحات کے حوالے سے. اور آج اپنے شیڈول کے مطابق ہم میاں صاحب کے پاس حاضر ہوئے. انہوں نے باقاعدہ آج پھر عشائیے پہ ہمیں دعوت بھی دی. صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب بھی تشریف لائے، جناب بلاول صاحب بھی، ان کے پارٹی کے اعلی عہدیدار بھی، مسلم لیگ نون کی قیادت بھی موجود تھی، جمعیت علماء اسلام کی ٹیم بھی موجود تھی. اور ہم نے اس ساری صورتحال پر تفصیلی غور کیا. عدلیہ کے اصلاحات کی حد تک تو ہم نے اتفاق رائے حاصل کر لیا ہے. کچھ دوسرے نکات ہیں کہ وہاں پر بھی ہم اتفاق رائے کے قریب تک پہنچ گئے ہیں، اور ہمارے آج کا اجلاس انتہائی حوصلہ افزا رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایک ایسی نظام کو رائج کیا جائے، آئین میں ایسی اصلاحات لائی جائیں، ایسی ترامیم لائی جائیں جو ہر شعبے میں اصلاحات کا سبب بنے، اور ماضی میں اداروں میں جو مداخلت یا اداروں کا اپنے دائرے سے باہر کا جو ان کا اقدامات ہوتے تھے ان کو اپنے دائروں تک محدود رکھا جائے، ان کو اپنے فرض تک محدود رکھا جائے. پارلیمنٹ کو بالا تر رکھا جائے، اس کی بالاتری کو مستحکم اور مضبوط بنایا جائے، آئین کی بالادستی کو مضبوط بنایا جائے. ہم نے اسی حوالے سے ابتدائی جو مسودہ آیا تھا اسے مسترد کر دیا تھا. آج بھی ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اگر ہمارے تجاویز پر آتے ہیں تو بسم اللہ، اور اگر نہیں آتے تو ہم کل بھی اس کو مسترد کر چکے تھے، اور آج بھی ہم اسی موقع پہ قائم ہیں. یہ ہوا ڈیڈ لاک، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو وہاں پہ اس بات پہ اصرار کیا جاتا رہا کہ جو ہمارا مسودہ ہے اس پہ بات کریں. تو مولانا نے کہا دو ٹوک انداز میں کہ کل بھی ہم نے اس کو مسترد کر دیا تھا، آج بھی مسترد کرتے ہیں، اور آئندہ بھی ہم اس کو مسترد کریں گے. دوسری بات انہوں نے یہ کہا مولانا نے کہ اگر ہمارے مسودے پہ، ہماری تجاویز پہ آتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں آتے تو پھر خدا حافظ. یہ بات انہوں نے کی ہے. اس کے بعد ایک اور آپ کو شارٹ سنواتا ہوں. اس کے بعد اس میں ذرا مزید کچھ ایک کلیئرٹی آئے گی، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے ایک بات بار بار پوچھی جاتی رہی، اور وہ یہ تھا کہ یہ ہونا کب ہے، 25 سے پہلے یا 25 اکتوبر کے بعد. سنیے ذرا کیا کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو، پھر کیسے ریسکیو کیا گیا وہ ساری پریس کانفرنس سے. اور جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب، بلاول بھٹو صاحب، یہ سارے ان کو چمٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب نکلیں نکلیں نکلیں. اپنے مطلب نکالنا اور اپنی مقصد نکالنا کو ہم کیا کہتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا تاریخی کامیابی ہے کہ ہم اس کنسنسس کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہمارا امید ہے کہ اسی کنسنسس کے ساتھ مناسب وقت پہ ہم آئینی ترمیم کو دونوں پارلیمان کے جو ہاؤسز ہیں ان سے پاس کروا کے دستخط کروائیں گے. تو یہ بلاول بھٹو تھے، وہ کہہ رہے تھے مناسب وقت پہ ہم کریں گے. ایک اور گفتگو سنواتا ہوں کیونکہ جو میں آپ کو سنوانا چاہ رہا تھا وہ زیادہ اہم ہے، کہ جب انہوں نے کہا کہ مولانا سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے بس اب نکلیں. سنیے ذرا وہ والا شارٹ. ایک سوال کا جواب دے دیں. 25 کے 25 کے بعد 25 سے پہلے یا 25 کے بعد تو مولانا صاحب کو وہاں سے نکال کر لے گئے. تو یہی ہے اصل خبر جی، یہی ہے صورتحال جو کہ میں نے آپ کو بتانا تھی.
کہ معاملہ ہو گیا ہے ٹائم فش، اس لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ملتوی کر دیا گیا ہے اور ابھی تک اتفاق نہیں ہو سکا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔